9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। अलबत्ता जिसने 9 मई करवाया उसने तहरीक इंसाफ के उसके बदले में तहरीक इंसाफ से बहुत सी सारी चीजें छीन ली। हमारे निशान हमसे छीना गया, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इससे बेहतर आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को। और इंशाल्लाह जो बयानिया इमरान खान साहब का है उसी बयानिए को आगे लेके जाएंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलात हो। इस मुल्क में जिस वक्त गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात जो हो रहे हैं, जिस तरह आइन को मसख किया जा रहा है, जिस तरह भुट्टो का मुत्तफिका तौर पे 1973 का आइन जो इस पाकिस्तान की बुनियाद था उसको मसख करके भुट्टो की जानिशीन उसकी लाश बेच के, बेनजीर भुट्टो साहिबा की लाश को बेच के आम बंदे की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। अगर सोहेल आफरीदी साहब हैं, अगर मैं हूं, अगर ताज साहब हैं, ये सब हम आम घरों के आम लोग हैं और हम आप में से हैं। हमारे में से कोई खान नहीं है, कोई मलक नहीं है। हाँ, अलबत्ता खान के बयानी के साथ खड़े थे, खान के नजरिए के साथ खड़े थे। अगीस रनाज, द प्रेस क्लब मरगरी, सदर एहसान साहब, जनरल सेक्रेटरी हुमायूं बाबर साहब, उमा मखमख नास्त, द SF ज़वानान, द प्रेस क्लब मेम्बरान, द बडग्राम मशरान ठो तपजमा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम नबाद कुम तरीके सरा उत्सुरा गरम जोशी सरा तासो मु इस्तकबालों को आगे पर यो जहां मनना परून नचोरे से पहला तरन साहब जमा ऑफिस तर गले तरन साहब मशरदा बॉर्डर गई नुमाले हुए सिजी जमू बडग्राम प्रेस क्लब इलेक्शन रिसेंटली शवेदा उमुदा गौड़ू सत अगी दल तराशी दल तक के हल्फ वाली जमा प्रेस क्लब द बडग्राम प्रेस क्लब नुमाओ सजेस्ट कर जी जबलता दरजम जबालता कि खपल प्रेस क्लब मरगरो सरम मिले वेगम द खपल तहरीक इंसाफ मरगरो सरबम मिले वेगम द प्रेस क्लब दौरा बुनकोम द सहाफ़ी बरदरी सोरदा अगी सरबम मिले वेगम अगी कुम मुश्किलात थी पगी भी खबर कहू अगी से रिक्वायरमेंट थी अगा बुतम पूरा कहू नुमा ताज मोहम्मद तरन साहब सराल तक दा कमिटमेंट करे हो तो जब बडग्राम तरसम और माँ से कल ना चार्ज खस्ते टोल ना पहला विजिट माँ बडग्राम दा और इंशाल्लाह दसुरा खैबर पख्तूनख्वा दा दल तक सुमरा प्रेस क्लब्स दी अगी टोलो विजिट बुकऊ नंबर पर नंबर द खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ी बरदरी जमात हुकुम ऑफिस था अगा तासो टोलो तखलास था खगा आम खलक दी खगा सहाफ़ी बरदरी दा खगा मद तहरीक इंसाफ ज़वानान दी खा SF ज़वानान दी जब उस खबर अलग उर्दू के कौम वाले टोल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दल तक मौजूद था और द मैसेज में लग ले पर लार्श टोल पाकिस्तान वो दिन अलग मुस्तफीद शी और खता सो इजाजत भी जी। जैसे मैंने कहा बडग्राम के बारे में, तो पहली ये अवामी हुकूमत है और आपने देखा होगा कि 9 मई के बाद इस मुल्क में जो जुल्म और सितम तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो रियासत गर्दी तहरीक इंसाफ के साथ हुई, जिस तरह तमाम इदारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकट्ठे हुए। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होना था 9 मई को, और उन्होंने ये प्लान करके किया था। कल भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात की और अक्सर मैं फ्लोर पे भी ये बात करता हूँ और मीडिया टॉक्स पे भी ये कहता हूँ कि 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। अलबत्ता जिसने 9 मई करवाया उसने तहरीक इंसाफ के उसके बदले में तहरीक इंसाफ से बहुत सी सारी चीजें छीन ली। हमारे निशान हमसे छीना गया, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इससे बेहतर आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को। आप ही लोग उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और वीडियोस को कवर करते थे, किस तरह जबरदस्ती से डंडे पे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छुड़वाई जाती थी। फिर निशान इलेक्शन की रात निशान छीनना, फिर लोगों पे FIRs कराना। हमारे लोग आज भी कोर्ट्स में हैं, आज भी मिलिट्री कोर्ट्स में हैं हमारे नौजवान,
آج بھی ہمارے کارکن جو ہے مختلف FIRs میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, جیلوں میں ہیں, لیکن تحریک انصاف نے 9 مئی سے لے کے آج تک اور اس حکومت نے 1.5 سال میں اس فسادیت کا, اس بربریت کا مقابلہ کیا. میں اگر صحافی برادری کی بات کروں اس صوبے میں جو حالات ہے, جو امن و امان کی حالات ہے اس وقت, اگر ہم صوبائی حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے یا سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے اس ملک میں. ہماری بڑی سیریس کنسرن ہے اس بارے میں. اور جو پازیٹیو قدم آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, سہیل آفریدی صاحب نے اور بابر سلیم سواتی صاحب نے لیا, پورے خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, وکلا کو, سیاسی برادری کو, ہمارے قبائلی عمائدین کو, مشران کو, وکلا کو, جرنلسٹ کو, سول سوسائٹی کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جمع کیا اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا امن جرگہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منعقد ہوا. اور وہ جو 15 نکات وہاں پہ ایک ڈرافٹ سامنے آیا جس پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ متفق ہے, جس پہ تمام اس صوبے کے سٹیک ہولڈرز متفق ہے, وہ انشاءاللہ جو 15 نکات ہے وہ صوبے کے امن و امان کی طرف ایک بہترین پازیٹیو سٹیپ ہے, اور وہی انشاءاللہ امن و امان کی بنیاد بھی بنے گا اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی ترقی کی بنیاد بھی بنے گا. صحافی برادری کی بات کریں تو صحافی برادری جس مشکلات سے اس صوبے میں اپنی صحافت کے فرائض انجام دے رہی ہے, جس طرح آپ نے فرنٹ لائن پہ لڑ کے شہادتیں دی, ہمارے کئی 100 صحافی شہید ہوئے, میدان میں شہید ہوئے, کور کرتے شہید ہوئے, اپنی صحافی برادری اپنی فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے. تو آپ اسٹیٹ کے ایک پلر ہیں اور آپ کی آواز کو جس طرح دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, پیکا ایکٹ کی بات کریں, سوشل میڈیا ایکٹ کی بات کریں, اور خاص کر اس گورنمنٹ نے تو کوئی نہ راستہ چھوڑا نہ کوئی قانون چھوڑا ایک عام پاکستانی کی آواز دبانے میں اور صحافی کی آواز دبانے میں. لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ جس طرح لوگوں کی آواز بن رہے ہیں, لوگوں کے سامنے اس صوبے کے حقائق سامنے رکھ رہے ہیں, پلیٹ فارم یوز کر کے دنیا کے سامنے خیبر پختونخوا کی آواز بن رہے ہیں, ایک پازیٹیو امیج آپ خیبر پختونخوا کا پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو میں آپ کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. اور اس حکومت کا بھی یہ موٹیو ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی میں بہتری کیسے لائیں, ہم عام بندے کی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں. اگر سہیل آفریدی صاحب ہیں, اگر میں ہوں, اگر تاج صاحب ہیں, مینا خان صاحب ہیں, یہ سب ہم عام گھروں کے عام لوگ ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں. ہمارے میں سے کوئی خان نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے. ہاں البتہ خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے, خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے, پارٹی کو 15 سال 20 سال دی, اپنی جوانیاں دی, تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی مدد سے, تحریک انصاف کی مدد سے یہ مقام دیا. اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اس کاروان کا حصہ ہے جو حق کی آواز ہے, جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. اور انشاءاللہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے اسی بیانیے کو آگے لے کے جائیں گے, چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جس کی آواز اٹھا رہے ہیں, یہ وزن جس بیانیے کا ہم اٹھا رہے ہیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن بالکل قائد نے رسپانسبلٹی دی ہے, سہیل آفریدی صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے, تو انشاءاللہ اس بیانیے کا وزن بھی اٹھائیں گے, عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی دنیا کو دکھائیں گے, اور اس صوبے کی ایک پازیٹیو امیج اور اس گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہے, جو گورننس ہے, اس کی پروجیکشن بھی انشاءاللہ میڈیا پہ کریں گے. میں بڈگرام کی جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھیں اپنے پریس کلب کے لیے, تو جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں, اگر میڈیا کالونی کی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ہاؤسنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور آپ کے لیے میڈیا کالونی کا بندوبست کریں گے. آپ کا جو پریس کلب ہے وہ کیٹیگری ڈی ہے, اور کیٹیگری ڈی کے لیے 1 ملین کا جو پیکیج ہے اس کو میں ڈبل کر کے 2 ملین کا اعلان آپ کو گرانٹ کا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ بلڈنگ کی بات جو ہوئی, بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہر ضلع میں پریس کلب کی ایک بلڈنگ ہو جس میں تمام صحافی برادری وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دیں, وہاں پہ لائبریری بھی ہو, وہاں پہ اسٹوڈیو بھی ہو. تو آپ کی بلڈنگ کے لیے جی اسٹیٹ کی لینڈ آپ نے دینی ہے اور بلڈنگ ہم نے گورنمنٹ نے بنانی ہے, یہ بھی آپ سے وعدہ رہا. اس کے لیے بھی میں لیٹر کروں گا بڈگرام کی انتظامیہ کے لیے کہ ہم اسٹیٹ لینڈ کی مہیا کرے تاکہ ہم یہاں پہ اپنے صحافی برادری کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پریس کلب کی تعمیر کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ
آپ کی جو میڈیا کالونی تھی، تو میڈیا کالونی پہ ہم نے ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، بلکہ ہم صحافی برادری کے لیے ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، جس ایکٹ کے ذریعے آپ کے الیکشنز ہوں گے، اس ایکٹ کے ذریعے جو آپ کے گرانٹس ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے. تو ہم ایک سسٹمیٹیکلی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح باقی بڑے شہروں کے پریس کلب ہیں یا باقی بڑے شہروں کے جو ہمارے صحافی ہیں، جو فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہے وہی فیسلٹی ہم ریموٹ ایریاز میں لے کے آئے اور آپ اس سے مستفید ہو. تو آج میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا. آپ سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور میں صرف 27ویں ترمیم پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں، جس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، جس طرح بھٹو کا متفقہ طور پہ 1973 کا آئین جو اس پاکستان کی بنیاد تھا اس کو مسخ کر کے بھٹو کے جانشین اس کی لاش بیچ کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش کو بیچ کے، جس طرح ان کی جانشین نے یہ جو غیر آئینی 26ویں اور 27ویں ترمیم غیر قانونی ترمیم کی ہے اور 73 کی آئین کو مسخ کیا ہے، اور اس میں برابر کی شریک پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب نکلنا ہے تو اس سسٹم نے تتر بتر ہونا ہے. عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنا ہے، تحریک انصاف نے 2/3 کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے، اور جب بھی ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ریورس کریں گے اور آئین کو اپنی اوریجنل شکل میں بحال کریں گے انشاءاللہ. آج آپ نے ایک اکنامسٹ کی ایک رپورٹ بھی دیکھی ہوگی جو بشرا بی بی کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک گمراہ کن رپورٹ جو ایک پبلش ہوئی ہے. ہم صرف اتنا کہیں گے کہ جی یہ ایک سائیڈ کیوں دکھا رہے ہیں. یہ جو ایک گمراہ کن ایلیگیشن بشرا بی بی پہ لگائے گئے، وہ ایک ہاؤس وائف ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مذمت کا نشان ہے. اس وقت 2 سال 3 مہینے سے وہ اپنے جیل میں اس وقت ہیں. مطلب ایک ہاؤس وائف جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کی سیاسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، جس کے اوپر کوئی سیاسی کیس نہیں، صرف اور صرف ایک القادر ٹرسٹ میں ایک وہ اس کا صرف ایک سگنیچر ہے، اور وہ ایک سائن کی وجہ سے ایک جو جعلی مقدمات میں اس وقت 2 سال 3 مہینے سے وہ جیل میں ہے، وہ جس طرح مذمت کا نشان بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ جتنی بھی گمراہ کن رپورٹس لے کے آئیں، جتنے یہ ایلیگیشن لگائیں، انشاءاللہ وہ چٹان کی طرح کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ ہمارا فخر ہے. جس طرح عمران خان صاحب اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں، بشرا بی بی بھی اسی طرح اس نظام کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور جس طرح جتنی بھی پبلیکیشنز کرنی ہیں کر لیں، آخر کار حق نہیں باطل آنا ہے، سچ نے باطل آنا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والا دور عمران خان صاحب کا ہوگا، آنے والا دور تحریک انصاف کا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا.